खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में ग्रेस नेटवर्क देखने वाले तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पास्टर अरशद भट्टी है और मैं लिविंग फेथ गॉस्पेल चर्च में एज ए चेयरमैन की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और मेरा ईमान है कि आज जब आप खुदा की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे तो आप बहुत सी बरकत को हासिल करने वाले हों। ये दिन क्रिसमस के दिन है, हम क्रिसमस के सीज़न में हैं और खुदावंद जो हमें तौफीक देता है कि हम उसके कलाम को सुने। तो जाने क्रिसमस के हवाले से जब हम कलाम खुदा में पढ़ते हैं, क्योंकि हम सब मसीह यीशु की बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो आइए मेरे साथ देखिए जिन लोगों के पास खुदा का कलाम है मत्ती की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से चंद आयत मैं आपके लिए पढ़ने को हूँ कि जब फरिश्ता यूसुफ के पास आया, उसे ख्वाब में दिखाई दिया, तो उसके रद्द अमल में यूसुफ ने का किरदार देखेंगे और उसकी अमली ज़िंदगी में उस इक़दामात को देखेंगे। आइए देखते हैं। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। अगर हम इसकी 24वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है, बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक कि उसके यहाँ बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम देखते हैं मत्ती की इंजील हमें यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बताती है, हमें मरियम और यूसुफ के रिश्ते में के बारे में बताती है। और यहाँ पर पहले अबवाब में जब हम पढ़ते हैं और उसकी 18वीं आयत से आपके सामने 24वीं आयत तक जो तलावत की है, उसमें हम देखते हैं कि यूसुफ जो रास्तबाज है, यूसुफ जो खुदावंद से डरने वाला है, और उसने दिल में इरादा किया, उसे पता चला और वो अपनी बीवी मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। बाइबल में लिखा है, जब उसने ये इरादा किया और वो इन बातों को सोच ही रहा था, अपनी बीवी को छोड़ने के बारे में सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई दिया। इस बात को जाने, हम जब भी रास्तबाज होते हुए, हम ईमानदार होते हुए, हम खुदा के बेटे होते हुए, हम खुदा की बेटी होते हुए, खुदा के लोग होते हुए, खुदा के खादम होते हुए, जब कोई ऐसा सोचते हैं, कोई ऐसा मंसूबा बना लेते हैं, कोई ऐसा इरादा बना लेते हैं, तो जाने खुदा उन इरादों और मंसूबों को जानने वाला खुदा है, क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में कि वो हमारी ख्वाबगाहों की भी छानबीन करने वाला खुदा है। यूसुफ अगरचे इरादा तो कर रहा था, लेकिन जाने उस इरादे को खुदा जानता है। आपके और मेरे इरादों को भी खुदा जानने वाला है। जानने इस बात को, चाहे इरादे बदी के हैं, चाहे वो इरादे नेकी के हैं, चाहे वो अच्छी सलाह है या बुरी सलाह है, अच्छी सोच है या बुरी सोच है, जाने खुदा उन सोचों को जानता है। और हुआ क्या, जो रास्तबाज बंदा है, जाने खुदावन अपने बेटों को, अपनी बेटियों को कभी ऐसे काम के लिए जो वो शैतान की और इब्लीस की मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो खुदा उनकी रहनुमाई करता है ताकि वो उसके मंसूबे में फंस ना जाए, क्योंकि इब्लीस होशियार है। जाने यहाँ लिखा है, उसे
چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا تو سوچ ہی رہا تھا ان باتوں کو کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھایا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ تو کیوں ڈر رہا ہے؟ تو اس بات سے ڈر رہا ہے، جان کہ یہ خداوند کا منصوبہ ہے اور خدا نے اپنے الہی منصوبہ کے لیے تجھے چنا ہے۔ جانے اس بات وہ ارادہ کر رہا تھا، لیکن جانے خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کیا کہا اسے۔ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے ہاں بیٹا ہوگا، پہلے سے بتا دیا کہ بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع نام رکھنا۔ اور جانے یسوع نام میں وہ قدرت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ جانے مسیح کا دنیا میں آنا اور گناہ گاروں کی نجات کا وسیلہ ٹھہرنا اور لوگوں کو اپنے پاس بلانے کا وسیلہ، یسوع نے کیا کہا؟ ایسا کہ ماندے اور بوجھ کے دبے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ جانے جب یہ پیغام یوسف نے سنا، جب خواب میں اسے دکھائی دے کر فرشتے نے یہ پیغام دیا، تو ہم دیکھیں گے کہ اس خدا کے بندہ یوسف نے، کیونکہ یہ نبی کی معرفت پہلے سے کہا گیا تھا اور اس کا پورا ہونا ضرور تھا، کیونکہ پہلے سے یسوع نبی کی معرفت اور اس کے 7ویں باب 14ویں آیت میں اس بات کی پیشن گوئی ہو چکی تھی، تقریباً 750 سال پہلے۔ لکھا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ عیسیٰ نے کئی سال پہلے اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ عیسیٰ نے پیشن گوئی کی تھی، اور فرشتہ کہہ رہے تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ جب یہ پیغام یوسف نے سنا تو یوسف کا ہم رد عمل دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کی 24ویں آیت پہلے باب متی کی انجیل پہلے باب کی 24ویں آیت میں دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، پس یوسف نے نیند سے جاگ کر کیا کیا؟ ویسا ہی کیا۔ اپنی مرضی کو اس نے رد کر دیا، اپنی مرضی کو پورا نہیں کیا، بلکہ جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا۔ اس بات کو جانے بائبل کہتی ہے قربانی چڑھانے سے حکم ماننا بہتر ہے۔ خدا کے بندہ نے خداوند کے اس حکم کو مانا۔ لکھا ہے جب تم خداوند کی آواز سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آج بھی بہت سارے دل سخت ہیں۔ کئی دفعہ خداوند کے فرشتہ نے آپ کو پیغام دیا ہوگا، کئی دفعہ خواب میں دکھائی دے کر آپ کی رہنمائی کی ہوگی، کئی دفعہ آپ کو آگاہ کیا گیا، کئی دفعہ آپ کو بلایا گیا ہوگا، کئی دفعہ حکم دیا گیا ہوگا، کئی دفعہ آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلایا گیا ہوگا کہ تو راست باز ہے، تجھے یہ کام کرنا ہے، تجھے انجیل سنانی ہے، تو راست باز ہے، تجھے اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرنا ہے، تو راست باز ہے، تجھے سخت دل نہیں ہونا۔ بعض دفعہ ہم سخت دل ہو جاتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے جب تم خدا کی آواز کو سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ جانے اس کرسمس کے موقع پر میں آپ تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، دیکھیں کہیں ہماری بہن ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں ہمارا بھائی ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں ہمارا بیٹا ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں بہو ہماری ہم سے ناراض تو نہیں۔ جانے گھر میں ہو سکتا ہے بیوی ہم سے ناراض ہو، ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو۔ جانے کرسمس کا جو مقصد ہے منانے کا اور یسوع کا دنیا کا آنے کا، وہ یہی ہے، رشتوں کو جوڑنا۔ دیکھیں یسوع جب دنیا میں آیا تو اس نے جو درمیان میں دیوار تھی گناہ کی، اسے مٹایا تاکہ ہم باپ سے ہمارا ملاپ ہو جائے، کیونکہ درمیان میں کیا تھی؟ گناہ کی دیوار۔ اور کیا کیا؟ اس گناہ کی قربانی کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، وہ برہ بن گیا۔ یوحنا اس بات کی تصدیق کرتا ہے، دیکھو وہ خدا کا برا جو دنیا کے جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ دنیا اور جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جانے کے لیے آیا، چاہے وہ مجھے اور آپ کو باپ سے ملانے کے لیے آیا، وہ ہمیں دور کرنے کے لیے، جدائی ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔
لیکن چور آتا ہے چرانے اور ہلاک کرنے اور مار ڈالنے کے، لیکن یسوع کس لیے آیا؟ یعنی یسوع کا آنے کا جو مقصد ہے وہ ہماری زندگی میں پورا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم نے کئی کرسمس ایسے گزارے ہوں گے جو مسیح کے بغیر ہیں، اور کس کے ساتھ ہیں؟ ہماری اپنی خواہشات کے مطابق۔ ہم نے بڑے دن 24 کی نائٹ ہماری مرضی سے، 25 کی نائٹ ہماری مرضی سے، 23 کی نائٹ ہماری مرضی سے، نیا سال ہماری مرضی سے، لیکن جانے اپنی مرضی کو رد کریں۔ یوسف نے جیسا وہ سوچ رہا تھا ویسا نہیں کیا، بلکہ جس سے خداوند کے فرشتے نے اسے کہا تھا وہ کیا۔ آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا خدا کا فرشتہ یا خدا کا کلام آج آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آج بیٹی سن، تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ اے بیٹے تو سن، تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ اے خدا کے خادم سن، تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ہم نے ویسا ہی کیا ہے جیسا خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے؟ جانے جب ہم خدا کے کلام کے مطابق جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا ہی کریں گے، تو جانے ہماری زندگی میں رکی ہوئی برکتیں، 2021 کی وہ برکتیں اس سال کے آخری مہینے کے آخری دنوں تک خدا آپ کو دینا چاہتا ہے، تاکہ اس سال کی برکتیں اسی سال میں حاصل کریں اور آنے والا 2022 ہمارے لیے بابرکت ٹھہرے۔ ہم ان برکتوں کو لیتے ہوئے 2022 میں داخل ہوں، تاکہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کی بیٹی ہے۔ ہماری برکتیں رک جاتی ہیں جانے جب ہماری زندگی میں نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، اقرار نہیں ہوتا، تو جانے برکتیں رک جاتی ہیں۔ اب جانے کہ جب یوسف نے ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا تھا، 24ویں طریقے پاس یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، عملی جامہ پہنایا۔ ہم اقرار تو کرتے ہیں پر کیا عمل کرتے ہیں؟ بائبل میں ہم اقرار کرتے ہیں، ہاں جی میں انہوں معاف کیتا ہے، میں نے جی اس کو اس کی غلطی اس کی خطا کو معاف کر دیا۔ یہ تو اقرار تو ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ کیا عملی طور پر آپ اس شخص کے پاس جاتے ہیں؟ کیا منانے کے لیے اپنی بہن یا اپنے بھائی یا اپنے دوست کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں؟ یوسف نے عملی طور پر ہم اس کا عمل دیکھتے ہیں یہاں، وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے ہاں بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ ویٹ کیا، انتظار کیا کہ یہ پیغام اور یہ حکم خداوند کی طرف سے ہے اور یہ پورا ضرور ہوگا۔ اس بات کو جانیں، خدا جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ جیسے ہم کرتے ہیں ویسے نہیں کرتا۔ آپ کے زندگی میں خدا نے بہت سارے آپ سے وعدے کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ پورے کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہم عملی طور پر اپنی زندگی کو جو راست باز کہلاتے ہیں، کہلانا خالی راست باز، لیکن کیا ہم راست بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں؟ جانے اس بات کو۔ اسی طرح اگر ہم لوکا کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں چرواہے تھے، اور ان چرواہوں کے پاس بھی فرشتہ جب پہنچا، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ یہ چرواہے ہیں جی، یہ رات کو میدان میں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور اپنے غلے کی، اپنے جانوروں کی یہ کیا کر رہے ہیں؟ نگہبانی کر رہے ہیں۔ ناویت اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ جانے آج ان کے لیے کتنا بابرکت ان چرواہوں کے لیے دن تھا کہ ان کے پاس خداوند کا فرشتہ آ گیا، اور جب خداوند کا فرشتہ آ گیا تو لکھا ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ جانے جب حضوری آ جاتی ہے، خداوند کا فرشتہ جب آ جاتا ہے، اور یہاں جب خداوند کا فرشتہ آیا تو جلال وہاں آ گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہایت ڈر گئے۔
ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد جانیں گے کہ آگے خداوند کے فرشتہ نے انہیں کیا پیغام دیا. ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. آمین. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. ویلکم بیک. ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل میں جب چرواہوں کے پاس فرشتہ آیا تو بائبل یہ بات بیان کرتی ہے کہ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. اس بات کو جانیں، یسوع مسیح کا دنیا میں آنا اور فرشتوں کا چرواہوں کو خوشخبری دینا، ارے خوشخبری چھوٹی نہیں ہے، بڑی خوشخبری ہے. فرشتہ کہہ رہا میں تمہیں بڑی خوشخبری دیتا ہوں. جانے مسیح کا دنیا میں آنا ایک بڑی خوشخبری ہے جو بہت ساری زندگیوں کے لیے ہے. بائبل نے کہا خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اس کرسمس پر اگر آپ نے توبہ نہیں کی، اس کرسمس میں خداوند کی یہ آواز آپ کے لیے ہے کہ خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا. خداوند اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. خداوند ہمیں نجات دینے کے لیے اور ہمیں نئے یروشلم میں لے جانے کے لیے آیا ہے. جی بہن اور بھائی، اس بات کو جان. فرشتے نے اسے کہا میں تمہیں بڑی خوشخبری کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ ساری امت، ساری قوم کے لیے ہے، تمام قبیلوں کے لیے ہے. خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہے، جانے وہ امتوں قوموں کے لیے اس دنیا میں آیا. اور لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی اگر 32ویں اور 30ویں آیت کو پڑھا تو لکھا تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور میری امت اسرائیل کا جلال بنے. وہ غیر قوموں کی روشنی ہے. اور جانے کہ یہ غیر قومیں اور جو خدا سے دور ہیں وہ اس روشنی کو کس طرح دیکھیں گے؟ وہ ہمارے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کو جاننا اور پہچاننا چاہتے ہیں. میں اور آپ ان کے لیے نجات کا وسیلہ بن سکتے ہیں جب ان کو ہمارے وسیلہ سے پیغام ملے گا، ہمارے وسیلہ سے خدا کے مقام جو خدا کر رہا ہے وہ ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ جانیں گے کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں. ہاں ان کا خدا زندہ ہے، ہاں ان کا خدا بدلہ نہیں، ان کا خدا خوشخبری دینے والا ہے، ان کا خدا فضل کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، ان کا خدا زندہ خدا ہے. جانے سب کی قبروں میں آج خدا موجود ہے، لیکن جانے ہمارے خدا کی قبر خالی ہے. ہیلیلویہ. یہ بڑی خوشخبری ہے. اس نے مر کر زندہ ہو کر آج بھی وہ باپ کے دائیں ہاتھ ہماری شفاعت کر رہا ہے. دیکھیں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے آج بھی. آج ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم جان نہیں رہے. ہم دنیا میں گم ہو چکے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت میں گم ہو چکے ہیں. کئیوں نے بوتل کو سہارا بنایا، کئیوں نے کوئی دوسرا نشہ اپنایا ہوا ہے. اس نشے نے لوگوں کے ذہن بند کر دی ہیں، سوچیں بند کر دی ہیں، اور نہیں جان رہے خدا ان سے پیار کرتا ہے. اس بات کو جان لے بیٹے اور بیٹیوں، بہنوں بھائیوں، جان لو خدا آپ کو بلانا چاہتا ہے، خدا آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے. جانے جب وہ بڑی بشارت، خوشی کی خبر جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں، جانے داؤد کے شہر میں تمہارے لیے مسیح خداوند آ گیا ہے. اور 12ویں آیت، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. نشانی بتا دی کہ تم داؤد کے شہر میں، تمہارے لیے داؤد کے شہر بیت الحم میں ایک بچہ ہے جو کپڑے میں لپٹا اور چرنی. اچھا خاص نشانی بتائی کہ وہ چرنی یعنی کھرلی میں موجود ہوگا. اور کیا ہوگا؟ اگرچہ دیکھیں بہت سارے بچے پیدا یروشلم میں، بیت الحم میں اس وقت ہوں گے، لیکن یہ بچہ جو یسوع مسیح ہے یہ چرنی میں پیدا ہوا. ایک خاص پہچان. جان لیں ہمارے یسوع کی ایک خاص پہچان ہے، وہ نور ہے.
میرا اور آپ کا خداوند کیا ہے؟ نور ہے، اور جانے وہ تاریکی سے نکالنے کے لیے آیا تاکہ ہم نور بن جائیں، تاکہ ہم تاریکی میں نہ رہیں، نہ تاریکی کے کام کریں۔ اس بات کو جانیں۔ بائبل میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب 14ویں آیت میں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل و سچائی سے معمور اور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کلام بائبل میں لکھا ہے وہ کلمہ مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا۔ اچھا جانیں، یہ کلمہ جو مجسم ہوا ہے، جو مسیح جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، یہ فضل اور سچائی سے، فضل یعنی رحم، ترس، کیونکہ آج میں گریس نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آپ تک خداوند کی باتوں کو پہنچا رہا ہوں، تو جانیں یہ فضل واقعی بہت بڑا فضل ہے۔ یہ کچھ چھوٹا فضل نہیں ہوا، اس بات کو جانیں جو فضل و رحم ہے خداوند کا، وہ کچھ چھوٹا نہیں، بہت بڑا فضل ہے۔ اس فضل کو جاننے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ خدا فضل کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے والا اور ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جانیں جو فضل نے کام کیا، ہم اس بات کو جان لیں۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب 10ویں آیت میں پڑھا لکھا ہے، خدا کے فضل سے ہوا، لیکن خدا کے فضل سے ہوا، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا۔ یہ بات پالوس رسول لکھ رہا ہے کہ جو خدا کا فضل مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے ہوئی جو مجھ پر تھا۔ اگر ہم خدا کے کام میں کچھ محنت کر رہے ہیں اور خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے، اگر ہم محنت کرتے ہیں، خدا ہمیں ایجوکیشن میں جو ہے وہ اعلیٰ مرتبہ رتبہ عطا کرتے ہیں، کسی بھی محکمے میں ہوتے ہیں، تو جانیں یہ فضل سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ مسیح کے فضل میں ہیں، آپ فضل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ آپ کو سرفراز کرے گا، وہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ بعض دفعہ انسان گھمنڈ میں آ جاتا ہے، لیکن جانے گھمنڈ میں نہیں آنا، یہ فضل ہے۔ لکھا تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے، اور پالوس یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس بات کو جان لو، یہ اس کے فضل سے ہوا۔ اگر ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 8واں باب نامیت میں لکھیں تو وہاں لکھا کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو۔ اگرچہ ہم فضل کو جانتے ہیں، پالوس یہ یاد دلا رہا ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا، خداوند کیا تھا؟ دولت مند، یسوع مسیح جو کل کائنات کا خالق اور مالک، پورے جہان کو بنانے والا، جانے وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر کیا بنا جی؟ غریب بن گیا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے کیا ہو جاؤ؟ دولت مند ہو جاؤ۔ جانے مجھے اور آپ کو امیر کرنے کے لیے، دولت مند کرنے کے لیے وہ غریب بن گیا، یہ فضل ہے۔ کلسیوں میں لکھا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تو تھا، لیکن اس نے قبضے کی چیز نہ جانا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر لیا اور ایک خادم کی صورت اختیار کی، یہاں تک وفادار رہا۔ وفاداری دیکھیں، جان دینے تک بھی وفادار رہا، تو جانے اسے وہ نام عطا کیا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اگر آج بھی ہم وفادار رہیں گے تو ہمیں بھی وہ صحرا ملے گا، وہ مرتبہ ملے گا، وہ رتبہ ملے گا جو اعلیٰ ہے۔ اس بات کو جان لیں۔ یہاں جو لوکا کی انجیل میں پڑھا گیا کہ جب چرواہوں کو فرشتے نے پیغام دیا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا نام، اس کا تمہارے لیے نشان ہوگا، نشان دے دیا۔ ہم دیکھتے ہیں اگر 15ویں آیت کو ہم دیکھیں جلدی جلدی، جب فرشتے نے ان کے پاس آسمان پر سے چلا گیا پیغام دے کر۔ اچھا، یہ پیغام دینے والا خالی ایک فرشتہ نہیں بلکہ آسمانی لشکر تھا۔ آپ جس کو کیرل کہتے ہیں، آج بھی کرسمس کے موقع پر ابھی سے کیرلز نکل رہی ہیں، گلی گلی میں ہم کوائرس دیکھتے ہیں، گلی گلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گیت گا رہے ہیں، گفٹ بانٹ رہے ہیں۔ تو جانے یسوع مسیح کے پیدا ہونے پر اس کی خوشخبری کو ایک بڑا لشکر اور ایک بڑی گروہ نے اور فرشتوں نے پیغام دیا۔ اور جانے ہم 15ویں آیت میں دوسرے باب کی
لیکن جب فرشتہ ان کے پاس سے آسمان پر چلا گیا تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا، اب مشورہ ہو رہا ہے، پیغام مل گیا. جب پیغام مل گیا تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے. مشورہ کیا ہو رہا ہے؟ جانے اس بات کو. آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے، آؤ ہم بیت لحم تک چلیں اور یہ باتیں جو ہوئی ہیں جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. وہ چل پڑے جی. وہ کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمیں خبر ملی ہے اس کی بابت جو خدا نے ہمیں دی ہے، خدا ان کے فرشتے نے، ہم اسے دیکھیں. جانے آج خداوند بہت سارے لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئیں، اس کی آواز کو جب سنا ہے تو دیکھنے کے لیے آ جائیں. آپ نے سنا ضرور ہوگا، گرجے دی آواز سے سن دے ہو پر گرجے جاندے ہو، گیتاں دی آواز سن دے ہو پر گیت گان جاندے ہو. خداوند آج بلا رہا ہے یہ مہینے میں، کرسمس کے دنوں میں ہم چرچ کی طرف رخ کرنے والے ہوں، نہ کہ بازاروں اور مالوں کی حد تک ہی محدود رہے. تیاری ہماری بڑی خوب ہوتی ہے، مالوں میں تیاری ہو رہی ہے، ہاں جی شاپنگ ہو رہی ہے، لیکن جو آواز سنی ہے، جو پیغام ہے، کیا ہم اس کی طرف چلیں؟ چرواہے چلے، بہنوں اور بھائیوں چلیں، آؤ آ جائیں خدا کی طرف، آ جائیں خدا ان کے پاس، اس چرنی والے کے پاس آ جائیں، اس کی چرنی کے پاس آ جائیں. وہ بلا رہا ہے آپ کو اور وہ چاہتا ہے کہ جب آج ہم نے اس بات کو جانا، یوسف نے جب خواب میں فرشتہ اسے دکھائی دیا تو اس نے ویسا ہی کیا جیسا خدا کے فرشتہ نے کہا تھا. یہاں چرواہوں نے ویسا ہی کیا اور چلے جیسا کہ خداوند نے انہیں خوشخبری دی، فرشتے نے انہیں خوشخبری دی. آئیے اور جلدی کریں اور اپنے آپ کو سوچیں اور جانیں اور پہچانیں. خداوند آپ کو چرواہوں کی طرح، یوسف کی طرح وفادار اور دیانتدار رہنے کا فضل بخشے. میں آپ کے لیے دعا کرنے کو ہوں. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں. قادر مطلق خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں تیری تمجید کرتا ہوں. بھلا خداوند ہم شکر گزار ہیں تو ہمیں نجات دیتا ہے. ہم شکر گزار ہیں تو اپنا فضل اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے. تیری آواز کو جب تیرے لوگوں نے سنا ہے تو ان کے دل سخت نہ ہو جائیں، بلکہ یہ وفادار بن جائیں، بلکہ یہ دیانتدار بن جائیں اور تیرے گھر کی طرف، تیری آواز کی طرف رخ کرنے والے ہوں اور اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے، خطاؤں سے توبہ کرنے والے ہوں. اور یہ کرسمس ان جانوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، گرانوں کے لیے بابرکت ٹھہرے. ایک ایک خاندان کو بڑی برکت دینا، اپنے ساتھ جڑے رہنے کا فضل بخشنا. گریس نیٹ ورک کو خدا بڑی برکت دینا، دانش پیٹر صاحب کو بڑی برکت دینا، پوری ٹیم کو بڑی برکت دینا اور ایک ایک کو سنبھالے رکھنا. خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین. میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے، گریس نیٹ ورک کی طرف سے اور لیونگ فیتھ گاسپل چرچ کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو، دیکھنے والوں کو، کرسمس اور نیا سال بہت بہت مبارک ہو. آمین.